Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, 8 फरवरी के बाद मुल्क के हालात क्या होंगे? क्या हम एक बहुत बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं? अवाम की सोच क्या है? अवाम के जज्बात क्या हैं? और ये हालात हमें किस रुख पे लेके जाएंगे? इस पे हम बातचीत आपके सामने कुछ अहम पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को ख़त लिख दिया। इस ख़त के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इस पर तफसील से बात कर चुके हैं बहुत सारे साथी, उसके सारे पॉइंट्स जो हैं आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। नंबर 1, देखिए, फ़ायदा ये है कि इमरान खान ने तारीख़ में ये बात साबित कर दी है कि हमने हर तरह की कोशिश की, और ये सबूत, ये ख़त जो है ये सबूत के तौर पे रहेगा हमेशा कि जेल भी चले गए, जुल्म भी सह लिए, ख़त भी लिख दिए, लेकिन ये बाज ना आए। तो ये तारीख़ सही रखने के लिए ये ख़त आज नहीं, आने वाले कल में बहुत काम आएगा जी। पॉइंट नंबर 2, देखिए, उन्होंने निहायत ईमानदारी से जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ ये ख़त लिखा है। ख़त पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि आपके जज्बात क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। ये दो अहम पॉइंट हैं जो इसके फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? अच्छा, देखिए, ख़त आप कब लिखते हैं? ख़त आप उसको लिखते हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, बताने के लिए कि जो लाइल्म है उसके इल्म में लाने के लिए आप ख़त लिखते हैं ना, अपने ख्यालात, अपने काम, तफसीलात उसके इल्म में लाने के लिए। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हुक्मरानों से भी और अपने देखने वालों से भी, क्या आसिम मुनीर इन तमाम वाक़यात से लाइल्म थे जिनका जिक्र ख़त में इमरान खान ने किया है कि कैसे इलेक्शन रिग किए, कैसे मैसेकर किया, क्या इन्होंने हमारे साथ सितम किए? क्या वो इससे ला ताल्लुक़ हैं? सोच के ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या हम नहीं कह सकते कि वो तो शरीक सफ़र रहे हैं? तो ये बातें उनके इल्म में लाना जो है, एक तरह से सियासी तौर से, पॉलिटिकली यू आर राइट, लेकिन इसका हासिल कुछ नहीं, क्योंकि वो तो खुद इन चीज़ों में शामिल रहे हैं। अगर मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, और अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उसको आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन यह है कि सही बात सही रहनी चाहिए। अच्छा, देखिए, सही बात यह है, हकीकत पसंदी की बात यह है कि अब ख़त लिखने का वक्त गुजर चुका है। अब जो हालात जिस नहज पे ये ले आए हैं, इतना जुल्म तशद्दुद करने के बाद, उसके बाद अब आपको एक मैसिव एक्शन की ज़रूरत है। ख़त लिखने वाला वक्त जो है ना, वो गुजर चुका है। क्यों? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि वो वक्त गुजर चुका है? देखिए, अवाम और ख़ास करके यूथ जो है, वो ये जुल्म सितम सहते सहते अब ये सोचने लगी है कि ये सब्र तो हमें मरवा देगा, हम कब तक ये जुल्म सहेंगे? जो यूथ है, जिसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, वो अब ये सोचते हैं कि ये सब्र और हर वक्त ये इमरान का हमें रोकना कि पुरअमन रहो, हम तो मरते चले जा रहे हैं, ये तो हमें मरवा देगा। अच्छा, जब ये सोच शिफ्ट हो गई, अगर ये सोच शिफ्ट हो गई इस तरफ कि भाई ये तो हमें मरवा देगा, अब तक तो यही होता आया है, तो बस वही टर्निंग पॉइंट होगा, वही टर्निंग पॉइंट होगा बहुत गलत डायरेक्शन की तरफ। देखिए, इस तरह अगर, एक अहम नुक्ता है, इस तरह अगर जुल्म होता रहा तो क्या होगा कि
پبلک جو ہے، عوام جو ہے وہ دور، اس کی سپورٹ دور ہوتی جائے گی اس تحریک سے، مایوسی ہوگی، وہ کہیں گے یار یہ تو کچھ کر نہیں پائے، ہم بہت اتنے زیادہ پاورفل ہیں، ہم تو ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس تحریک سے، عمران خان سے، پبلک دور چلی جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ تحریک جو ہے یہ گریجولی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اتنی دیر تک ظلم کرتا رہے تو پھر آپ کے خیالات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں کہ یار میں کس طرف چلا گیا ہوں اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک میسو ایکشن، ایک میسو تحریک چلائیں۔ اگر آپ پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، انڈیا کے یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ کو دیکھیں، سب کانٹیننٹ کے، تو دنیا کی بھی دیکھ لیجئے، اگر تحریک بھرپور انداز سے نہیں چلی اور ظالم ظلم کرتا رہا اور آپ نے اس کے آگے ایکشن نہیں لیا تو الٹیمیٹلی آپ کی تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس تحریک کا ختم ہونا بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ وہ کیوں؟ میں کیسا کیوں کہتا ہوں؟ وہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ اس تحریک میں نوجوان جو ہیں وہ آس لگا کے آئے ہیں کہ ہمیں پہلی مرتبہ ایسا لیڈر ملا ہے جو اپنی جان پہ کھیلتا ہے، دوسروں کی نہیں، اپنی جان کو بازی پہ لگاتا ہے۔ اور انہوں نے 70 سال میں اپنے بچوں کو تو پیدا ہوتے ہی ملینر بنا دیتے ہیں، اور ہم جو ہے نوکری کے لیے خوار گھومتے ہیں، یہ ہمارا انٹرنیٹ تک بند کرا دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ ہماری ہر جگہ پہ انہوں نے جو ہے بے عزتی کی ہے، ہمارے راستے روکے ہیں، اب ان کے خلاف ہمیں لڑنا ہے۔ اگر وہ مایوس ہو گئے تو یہ پاکستان کے نظریے سے مایوس ہو جائیں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں، میں ہر عمر کے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظریہ پاکستان سے مایوس ہونے کی باتیں کر رہے ہیں آج کل، جو بہت خطرناک بات ہے۔ ہر عمر کے لوگوں میں جس سے بھی بات کرتا ہوں میں اس کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیے صاحب، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں، اور سچے حقائق۔ دیکھیے اگر آپ سچا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سچے حقائق، اچھے حقائق سامنے رکھنے چاہیے، تو آپ سچا فیصلہ کریں گے، صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے۔ تو وہ جو حقائق ہوں، سچے حقائق ہوں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے پچھلی مرتبہ جب ڈی چوک پہ لوگ آئے اور انہوں نے جس طرح اسٹریٹ فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کیا ہے، مارا ہے، تو اس مرتبہ جب وہ آئیں گے تو یقیناً وہ اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ تو کریں گے، کچھ تو سامان لائیں گے ساتھ۔ یہ ایک نیچرل فطری بات ہے کہ اگر آپ مجھ کو ایک دفعہ ماریں گے تو دوسری دفعہ میں بھی پھر آپ کو اپنے ڈیفینس ضرور کروں گا کم از کم۔ اور وہ اگر آ گئے کچھ لے کر اور انہوں نے اپنے ڈیفینس میں، کیونکہ انہوں نے پھر بدماشی شروع کر دی، وہ محسن نقوی نے، پتہ نہیں یہ اتنے بدماش بھی ہیں بھی کہ نہیں، یا کوئی ان سے بیان دلوا دیتا ہے۔ فرمایا محسن نقوی صاحب نے کہ ہم پھر وہی کریں گے جو پہلے کیا تھا، 26 نومبر کو کیا تھا، یعنی پھر ویسے شہید کریں گے لوگوں کو۔ یعنی مسئلہ حل نہیں کریں گے، مسئلہ حل نہیں کریں گے، مسئلے سے لڑیں گے اور لوگوں سے لڑیں گے، ان پہ گولیاں چلائیں گے۔ تو اس کے ریئیکشن میں کیا ہوگا؟ اس کے ریئیکشن میں اگر ان کی طرف سے وہ ہو گیا تو پھر یہ جو ہوگا یہ بہت برا ہوگا۔ یہ بات آج حکومت کو، جرنیلوں کو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچنی چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے آپ تو بہت پاور کا استعمال کر چکے ہیں، حکومت اور جرنیل بہت 3 سال سے پاور کا استعمال کر رہے ہیں۔ حقائق یہ ہیں، ووٹ رجسٹریشن سے لے کے جب نمائندے الیکشن لڑنے والے اپنے پیپر جمع کرنے جا رہے تھے تو ان کو مارا گیا، اغوا کیا گیا، پاور کا استعمال۔
الیکشن والے دن نتائج بدلنے کے لیے پاور کا استعمال کیا گیا. کارکنان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کی ماں بہنوں کو جا کے گندی گالیاں دی گئی. طاقت کا استعمال کیا گیا. میڈیا کے پہ طاقت کا استعمال اتنا کیا گیا کہ اس عظیم صحافی ارشد کو قتل کرا دیا. میڈیا ہاؤسز کو خرید لیا. ججز پر پاور کا استعمال کیا کہ ان کے رشتہ داروں کے اعضاء پہ ننگے اس پہ تار لگائے. ہر جگہ آپ نے پاور کا استعمال کیا ہے. اور اب تک عمران خان اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، پرامن رہو، پرامن رہو. مجھے بتائیے کوئی بھی شخص جس کے ساتھ آپ اتنی زیادتیاں کریں وہ کب تک پرامن رہے گا؟ ایک مقام ایسا ضرور آ جائے گا جب آپ بلی کو بالکل دیوار پہ لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوگا. یہ بات آج سوچنے کی ہے. میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، تمام لوگوں کو، پاورفل لوگوں کو. دیکھیے، آج تک تو سب کچھ عمران کے کنٹرول میں ہے. وہ کہہ دیتا ہے خاموش رہو تو خاموش ہو جاتے ہیں، صبر کرو، دکھ سہو، سہ رہے ہیں. ابھی تک وہ کمانڈ میں ہیں. جس روز یہ ضبط ٹوٹ گیا ان نوجوانوں کا اور وہ کمانڈ میں آ گئے تو پھر وہ عمران کی بات نہیں سنیں گے. وہ کریں گے جو ان کو صحیح لگے گا، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیشنس نہیں ہیں. ہر ایک کے پاس عمران خان جیسے پیشنس تو نہیں ہے، نہ ویسی باڈی ہے، نہ ویسا پیشنس ہے، نہ ویسی سوچ ہے. پھر جو وقت آئے گا وہ بہت بربادی کا وقت ہوگا. میں آخر میں عاصم منیر صاحب کو ایک اہم پوائنٹ جو ہیں وہ ان کے پیش نظر رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے صاحب، آپ عمران سے نہیں، عوام کے، یوتھ کے سیاسی شعور سے لڑ رہے ہیں. آپ عوام سے نہیں، عمران سے نہیں، عوام کے سیاسی شعور سے جنگ کر رہے ہیں. آپ ان کے صبر اور وقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اور سیاسی شعور ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ حاصل ہو گیا تو حاصل ہو گیا. ایک دفعہ ایک امریکن سینیٹر نے یہ بات کہی تھی اور مجھے ان کے کہنے پہ یہ بات بالکل سمجھ میں آئی تھی. اس نے کہا تھا کہ یار دیکھو، اب تو تم لوگوں نے جو حاصل کر لیا نا، وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بچے نے ABCD یاد کر لیا، اب ہم تمہارا کیا کر سکتے ہیں. وہ تم نے بنانا سیکھ لیا، ایٹمی تو ہتھیار تو سیکھ لیا. سیاسی شعور حاصل ہو گیا، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل بھاگا ہے. 70 سال کا وہ جو دورانیہ ہے نا جرنیلوں کی سینگ کا کہ یو بلڈی سویلین اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، وہ دور ختم ہو چکا ہے. آپ اس دور کے بہادر شاہ ظفر بننے سے بچ جائیے. بالکل ایسی بات ہے. اور بہادر شاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ واقعہ میں یہاں نہیں بیان کروں گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور لوگ ہمارے چاہتے ہیں کہ بھئی مختصر بات کیجئے، ٹو دا پوائنٹ بات کیجئے اور جائیے. تو وہ آپ خود پڑھ لیجئے. اب وقت یہی کہتا ہے کہ آگے ہی بڑھے جاؤ. دیکھیے، آج اگر آپ نے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو صرف ایک چیز کیجئے، اپنی سوچ بدل دیجئے ظلم و تشدد والی، اور مذاکرات کی میز پہ آرام سے آئیے. یار عمران خان کوئی آپ کی دشمن تھوڑی ہے. یہ لوگ آپ سے نفرت تھوڑی کرتے تھے پہلے. سارے لوگ فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم فوج ہمارا مان رہی ہے، لیکن اب جب فوج آ کے آپ کی تشریف پہ بلا سبب مارے گی تو آپ محبت کریں گے؟ یار یہ بڑی کامن سینس کی چھوٹی سی بات ہے. جب ہر ڈاکے میں ہر جگہ جو ہوگی وہ خفیہ ایجنسیز آئیں گی اور جج کے سامنے یوں کھڑے ہو کے غور غور سے دیکھ کے اس کو آنکھیں ماریں گی کہ فیصلہ اس کے حق میں دو، ایسے کرو. ہر جگہ آپ ایسی بدماشیاں کروائیں گے تو کیا لوگ آپ سے محبت کریں گے؟
نجم سیٹھی لوگوں کے دل بدل دے گا، سہیل وڑیچ لوگوں میں نئی روح پھونک دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو اب وقت ہے، کیوں اب آپ کے پاس وقت ہے نہیں؟ دیکھیے، آپ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ آپ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ اب ڈیسائزو ایکشن لینے کا ان کے لیے وقت آ گیا ہے۔ دے ہیو آلریڈی پلانڈ اٹ کہ بھئی اب یہ کرنا پڑے گا۔ انٹرنیشنل سطح پہ آپ امریکہ کو اب رام نہیں کر سکتے، ایٹمی ہتھیاروں پہ آپ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، ورنہ فوج کے اندر پورا ایک ایک شعبہ ٹوٹ کے بکھر جائے گا، اور آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں گے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کو عمران خان بھی کہتا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ، اور اس پہ ہم یہاں پہ باقاعدہ رائے عامہ ہموار کریں گے پاکستان میں بھی، اور ان افکار کی روشنی میں جو قائد اعظم نے کہے تھے کہ بھئی دونوں کی سائیڈ بائی سائیڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور عمران خان میں وہ گٹس ہیں کہ وہ یہ بات منوا سکتا ہے، اس کے پاس وہ ٹیم ہے، میڈیا، وہ لوگ ہیں جو یہ بات قوم کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی اس کے دیکھو یہ کہا گیا ہے اور اسے ایسے ایسے کرنا ہے، تو وہ لانگ ٹرم ہوگا۔ آپ ان کے ذریعے کہ ڈنڈے کی بنیاد پہ اسرائیل کو تسلیم، ان سے آپ کے کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، ہم یہ فریز کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں آفر کر رہے ہیں، اور یہ کل ہمارے خلاف وہاں پہ مزید چیزیں پیدا کر دیں گی اگر ہم نے ان کی یہ بات مانی، اور یہی بات اگر ہم نے صحیح طریقے سے مانی تو ہمارا اچھا امیج ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ تو یہاں والوں کو اتنا بے وقوف مت سمجھیے کہ وہ آپ کا پیکج قبول کریں گے، نہیں، آپ کا پیکج قبول کر کے امریکہ کی نفرت بڑھے گی جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں۔ عمران خان اگر یہی کام کرے گا تو ہمارے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ یہ ہمارے ویڈیوز کی ریچ جو ہے وہ کئی طریقے ہیں ان کے پاس، انہوں نے ہمارے 40 ارب روپے خرچ کیے ہیں اس کو روکنے میں، تو بہت انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا، روکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک بھی آواز پہنچ سکتی ہے ہم رکے تو نہیں، ہم رکیں گے تو نہیں، وہاں تک ساتھ چلو ساتھی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔